ऐसे होता न हुस्न उसका मान, दिए थे लगा उसके मुखड़े को चांद। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फिर ये शेर है, हुई दोनों के हुस्न की एक जूत के जैसे हो दो चश्मों की एक सूत। छुपाए से मतलब छुपाने से, ठीक है, छुपाने से होता ना हुस्न उसका मान, मान मतलब कम हो जाना, फीका पड़ जाना, तो छुपाने से उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती जो है वो कम नहीं हो रही थी। तो शहजादा इतना खूबसूरत था, चांद की रोशनी में शहजादा सो रहा था, वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि अगर वो अपना हुस्न छुपा लेता, अपना चेहरा छुपा लेता, तो तब भी उसकी खूबसूरती कम न होती। दिए थे लगा, लगा दिए थे उसके मुखड़े, मुखड़े कहते हैं चेहरे को, मुखड़े को चांद। तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि इसलिए खूबसूरत लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके मुखड़े को चांद के, उसके चेहरा जो है वो चांद की तरह चमक रहा था, या उसके चेहरे पर चांद चमक रहा था। यानी इतना खूबसूरत था कि चांद की रोशनी जब उससे पड़ रही थी शहजादे के चेहरे पे, तो लग रहा था कि दो चांद चमक रहे हैं, कि आसमान पे चमक रहा है और एक शहजादे का शेरा है ये भी चांद की तरह चमक रहा था। हुई दोनों की जो खूबसूरती है कि एक जीत, जीत कहते हैं जमा होना, एक जगह जमा होना, हुई दोनों के हुस्न की एक जीत। जब चांद का हुस्न और शहजादे का हुस्न, दोनों शहजादे के चेहरे का हुस्न, दोनों एक जगह जमा हो गए, तो जैसे हो दो चश्मों की एक सूत। सूत कहते हैं ऑरिजन, मनबा, सर चश्मा, के ऐसा लग रहा था कि दो चश्मे हैं, लेकिन वो दो चश्मे अलग अलग नहीं हैं, दोनों चश्मे एक ही जगह से फूट रहे हैं, एक ही जैसे, एक ही तरह का पानी दो चश्मों से आ रहा है। तो एक चांद था, एक शहजादा था। वो सोया जो उस आन से बेनजीर, रहा पासमा उसका बद्र मुनीर। वो सोया जो इस आन, आन मतलब शान से, इस तरीके से, इस शानदार तरीके से सोया वो बेनजीर। बेनजीर शहजादे का नाम भी है, लेकिन बेनजीर का मतलब है बेमिसाल। तो शहजादा इस तरह से सोया, इस तरह सोया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी, ऐसी शान से सोया इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। रहा पासबा, पासबा कहते हैं हिफाजत करने वाला, चौकीदार, उसका बद्र मुनीर चौधरी के चांद को या पूरे चांद को कहते हैं। तो शहजादा इस तरह से बिस्तर पर सो रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि जो चौधरी का चांद है, वो चांद की जो रोशनी उस पर पड़ रही थी, अब चांद उसके हुस्न की, चांद खुद खूबसूरत है लेकिन यहाँ चांद उसके हुस्न की हिफाजत कर रहा था, यानी चांद की रोशनी पर उसका हुस्न और ज्यादा हो गया। और उसके सोने पे आशिक जो माँ, अब उसके सोने पे आशिक जो माँ कहते हैं चांद को, तो अब इतना खूबसूरत लग रहा था कि चांद जो है, चांद खुद शहजादे के हुस्न पे आशिक हो गया, लगा दी उधर उसने अपनी निगाह, और चांद ने जो अपनी निगाह जो है शहजादे पर लगा दी। यानी अब शहजादा सो रहा है और चांद की जो नजर है वो शहजादे के ऊपर पड़ी हुई है, और चांद, जैसे लोग चांद को देखते हैं तो बस ऐसे देखते रहते हैं, उसके हुस्न में टकटकी बांध के उसको देखते हैं। यहाँ शहजादा इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत पलंग पर सोया हुआ था कि चांद खुद उसको टकटकी बांध के देख रहा था। वो माँ उसके कोठे का हाला हुआ, अब उसके कोठे, छत को कहते हैं हाला हुआ, मतलब गोल दायरा बना दिया। तो चांद ने उसके अपनी रोशनी से, उसके कोठे पे पलंग पड़ा हुआ, उस पर चांद की रोशनी पड़ रही है, तो एक गोल सा दायरा, एक चांदनी का गोल सा दायरा जो है, अब उस पर जो चादर बिछी हुई है वो भी चांदनी के कलर की है, तो एक क्या हो गया, एक हाला सा बन गया, एक दायरा सा बन गया। और वहाँ का आलम दोबाला, और रागालम दोबाला मतलब दुगना हुआ। तो अब वहाँ का जो मंजर जो है वो एक दोबाला हो गया, दुगना हो गया, यानी वहाँ खूबसूरती और डबल हो गई। एक तो चांद की रोशनी, चांद की चांदनी की खूबसूरती, और दूसरा शहजादे की खूबसूरती, तो वहाँ मंजर जो है खूबसूरती ज्यादा हो गई। वो फूलों की खुशबू, वो सुतरा पलंग, वहाँ पे फूलों की खुशबू थी, एक तरफ फूलों की खुशबू थी और एक तरफ वो साफ सुथरा पलंग था, छत पे फूलों की खुशबू थी और साफ सुथरा पलंग था। जवानी की नींद, एक तरफ फूलों की खुशबू थी, एक तरफ साफ सुथरा पलंग था, एक तरफ खूबसूरत शहजादा था, जवान था, जवान जब सोते हैं तो घोड़े बेच कर सोते हैं, बेगम बेफिक्र, तो शहजादा भी बेफिक्र सो रहा था, वो जवानी की नींद और वो सोने का ढंग, और वो इस तरह से सो रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिल रही थी। ये 6 अशार हो गए, इनके जो नोट्स हमने तैयार किए हैं, लिखी हुई तस्वीर वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। हुई दोनों के हुस्न की एक जूत, के जैसे हो दो चश्मों की एक सूत।
چھپائے سے ہوتا نہ حسن کا مان، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند۔ ان اشعار میں شاعر شہزادے کے حسن کو چاند کے حسن سے ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ بے مثال حسن کے مالک تھے، لیکن جب اس چاندنی رات میں دونوں کا حسن ایک ساتھ اکٹھا ہوا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حسن کے یہ دونوں چشمے ایک ہی جگہ سے پھوٹ رہے ہیں، یعنی شہزادے اور چاند کے حسن کا منبع و سرچشمہ ایک ہی ہے۔ چاندنی رات میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے آج اس کے حسین چہرے پر کئی چاند چمک رہے ہوں، اور چاند کی کرنوں نے اس کے حسن کو مزید بڑھانے کے لیے اس کے چہرے پر نور کے چراغ روشن کر دیے ہوں۔ وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر، ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماں، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ۔ ان اشعار میں میر حسن شہزادہ بے نظیر کے سونے کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بے مثال حسن کا مالک شہزادہ چاندنی راتنی محل کی چھت پر پلنگ پر سو گیا تو آسمان پر موجود 14ویں کا رات کا چاند اس کی رکھوالی کرنے لگا اور اپنی کرنوں کے ذریعے اس کے ارد گرد پہرا دینے لگا۔ شہزادے کا چہرہ نیند کے عالم میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ چاند اس کے سونے کے اس خوبصورت انداز پر فریفتہ ہو گیا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور چاند سوئے ہوئے شہزادے کے دیدار میں محو ہو گیا اور محبت بھری نگاہوں سے اسے مسلسل تکنے لگا۔ وہ ماں اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، عرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ سترا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ۔ میر حسن ان اشعار میں کہتے ہیں کہ محل کی چھت پر جب شہزادہ سو گیا تو چاند نے اپنی نظر شہزادے پر لگا دی، جس کی وجہ سے چھت کے ارد گرد چاند کی روشنی کا ایک حالہ یعنی دائرہ سا بن گیا، اور اس روشنی کی وجہ سے وہاں کا منظر اور بھی حسین اور روشن ہو گیا۔ شاعر منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج اس چاندنی رات کی ہر ادا ہی نرالی تھی، پھولوں کی خوشبو اور مہک سے ساری فضا معطر ہو رہی تھی، اور جس بستر پر شہزادہ سو رہا تھا وہ بھی نہایت صاف ستھرا و بے داغ تھا، اور شہزادے کی جوانی کے زمانے کی نیند اور سونے کا خوبصورت انداز ایک عجیب دلکشی کی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، عرض سکواں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا۔ جہاں تک چوکی کہتے ہیں حفاظت کی جگہ، مورچہ وہ جگہ جہاں پہ حفاظت کی جاتی ہے، ایک بنکر سا ہوتا ہے۔ چوکی کے تھے باریدار چوکیدار کو کہتے ہیں باریدار، یہ حفاظت کی جگہ پہ آ کے باری باری پہرا دیتے تھے۔ ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، تو جو ایسی ٹھنڈی ہوا چلی، ہوا میں ایسا نشہ تھا، ایسا ماحول تھا، ایسی ٹھنڈی ہوا چلی کہ سارے جو ہیں ہوا کے جھونکوں سے سب سو گئے۔ اور سب کو وہاں عالم خواب تھا، عالم خواب مطلب سب کو نیند آئی ہوئی تھی، اور سارے جو ہیں وہاں پہ نیند کے نشے میں سب سو گئے تھے، فقط جاگتا ایک مہتاب کہتے ہیں چاند کو، وہ سب سو گئے تھے، صرف چاند جاگ رہا تھا۔ تو جو چوکیدار تھے، جو شہزادے کی حفاظت کر رہے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چلی تو وہ بھی جو ہے نیند کے اس پرخمار ماحول میں وہ بھی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ شہزادہ بھی سو رہے ہیں، چوکیدار بھی سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، صرف چاند جاگ رہا ہے۔ قذارا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پہ اس کے جسے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ قذارا اچانک ہوا ایک پری کا گزر، تو اچانک وہاں سے ایک خوبصورت پری وہاں سے گزر رہی تھی، پڑی شہزادے پہ، اس کی شہزادے کے اوپر، شہزادے پہ اس کی نظر پڑی، ہوئی حسن پہ اس کے جی مطلب دل سے جی سے، نثار مطلب قربان، اس مطلب خوبصورتی۔ تو پری وہاں سے گزری تو شہزادے کے حسن سے، وہ اپنے دل سے شہزادے کے حسن پہ، شہزادے کی خوبصورتی پہ قربان ہو گئی۔ وہ تخت اپنا لائی، تو وہ اپنا جو تخت میں سے جا رہی تھی ہوا سے اتار، تو ہوا سے وہ اپنا تخت اتار کے زمین پہ آ گئی۔ جب دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، اب پری نے دیکھا ایک عجب عالم ہے، عجیب سچویشن ہے یہاں پہ۔ منور مطلب روشن، منور ہے سارا زمین آسمان، تو سارا آسمان اور زمین سب جو ہیں کیا ہیں، منور ہے، روشن ہیں۔
میں عشق مطلب عشق میں شراب کو کہتا ہوں تو میں عشق شراب میں پھر سوجے، میں عشق میں پھر یہ سوجے ترنگ کہتے ہیں جذبے کو، ٹھیک ہے. تو پری آ گئی، پری نے دیکھا شہزادہ بھی سو رہا ہے، سارے سپاہی بھی سو رہے ہیں، چاند بھی خوبصورت، شہزادہ بھی خوبصورت، اور منور ہے سارا زمین آسمان سب منور ہے، آسمان چاند سب منور ہے، زمین شہزادے کی خوبصورتی سے منور ہے. تو میں عشق کی شراب میں پھر یہ سوجی ترنگ، تو پری شہزادے کے اوپر عاشق ہو گئی، اور اس میں یہ جذبہ بیدار ہوا، اس کو یہ شرارت سوجی، اس کو یہ خواہش سوجی کہ لے چلو اس کا امانت پلنگ، اس کے خوبصورت شہزادے کو پلنگ سنا ہے، اس کا پلنگ جو ہے یہ اٹھا کے لے چلو اور امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ دو. تو سردی بہت زیادہ ہے، ورنہ میرا تو ابھی سے بس پلان ہے کہ چھت پر پلنگ کر سویا کروں گا، لیکن سردی بہت ہے. تو ان 3 اشعار کے جو لکھی ہوئی تشریح ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے آخری 2 اشعار کی طرف جاتے ہیں. جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، عرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا. ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ جب اس چاندنی رات میں شہزادہ محل کی چھت پر سو گیا اور رات کی گہری ہو گئی، تو اس رات چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان چوکیداروں سے آ کر ٹکرائے جو شہزادہ کی حفاظت اور رکھوالی پر مامور تھے. تو ان کو بھی اس خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا نے بے خود کر دیا اور ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں، چنانچہ وہ بھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے اثر کی وجہ سے غافل ہو کر گہری نیند سو گئے. آگے شاعر کہتے ہیں کہ اب ہر شخص خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، اور اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ صرف 14ویں کا چاند تھا جو بیدار رہتے ہوئے پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اپنی روشنی کی کرنیں ہر طرف بکھیر رہا تھا. کزارا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جھیر سے نثار، وہ کہت نہ لائی ہوا سے اتار. ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ جب شہزادہ محل کی چھت پر سو گیا اور ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکوں نے پیروں داروں پر بھی نیند طاری کر دی، تو اتفاق سے ایک پری اپنے تخت پر سوار وہاں سے گزر رہی تھی. جب اس کا گزر محل کی چھت کے قریب سے ہوا تو اس کی نظر اچانک شہزادے پر پڑی جو اپنے آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہا تھا. وہ پری شہزادے کے اس بے مثال حسن کی تاب نہ لا سکی اور دل و جان سے شہزادے کی محبت میں گرفتار ہو گئی. پھر اس کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا سفر موقوف کر دیا اور اپنا تخت ہوا سے اتار کر محل کی چھت پر لے آئی تاکہ نزدیک سے شہزادے کے حسن کا نظارہ کر کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکے. کہ آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا، عرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں. کبھی دل ہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند. محبت کی آئی جو دل میں ہوا، تو پری نے شہزادے کو دیکھا شہزادہ سو رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا پلنگ اٹھا کے لے جاؤ. تو اس کے دل میں جب شہزادے کے لیے محبت پیدا ہوئی، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا. دل ربا کہتے ہیں بہت خوبصورت بہت حسین کو. تو شہزادہ سو رہا تھا، وہاں سے اسے لے اڑی اپنے ساتھ لے گئی. تو وہ بہت خوبصورت بہت حسین پری سوتے ہوئے شہزادے کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئی. عرض لے گئی آن کی آن مطلب فوراً اچانک پلک چھپکتے. تو پلک چھپکتے ہی وہ اس کو اٹھا کر لے گئی. پہرے دار سو رہے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اڑا کر مطلب اٹھا کر وہ اس کو پرستان میں، تو وہ اپنے ساتھ اڑا کر پری اڑتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اپنے ساتھ اڑا کر پرستان میں اپنے دیش میں لے گئی. اور اب یہ آخری شعر دیکھیں کہ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند. تو اب شاعر زمانے کے نشیب و فراز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے. کبھی خوشی ہوتی ہے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے، وہ غم آ جاتے ہیں تو انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے. زمانے کی جب سے ہے پست و بلند، وہ زمانے میں بھی یہی ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. کبھی اچھا وقت آ جاتا ہے کبھی برا وقت آ جاتا ہے. تو ہمیں اچھے وقت میں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے اور برے اور مشکل وقت میں مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان 3 اشعار کے لکھے ہوئے نوٹس آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں. محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا، عرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں. زمانے کی ہے جیسے پست و بلند،
کبھی دل رہے خوش کبھی دردمند۔ میر حسن ان اشعار میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور شہزادے کو محل کی چھت سے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے اڑی اور اپنے تیز رفتار تخت پر بٹھا کر دیکھتے ہی دیکھتے شہزادے کو پرستان یعنی پریوں کے دیس میں لے آئی۔ اختتامی شعر میں میر حسن بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کا دستور بھی عجیب ہی ہے، زندگی میں خوشی اور غمی دونوں ہی لگے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کسی خوشی کی وجہ سے انتہائی مسرور ہوتا ہے اور کبھی کوئی پریشانی آ کر اس کے دل کو غمگین کر دیتی ہے۔ زمانے کی حالت بھی ایک سی نہیں رہتی، پستی اور بلندی لگی ہی رہتی ہے، یعنی اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا حوصلہ مندی سے کرے، ہمت و بہادری کے ساتھ پریشانیوں کا مقابلہ کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر اپنی اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں اس مثنوی کی جو مشق ہے، اس میں مشق میں جتنے سوالات ہیں وہ حل کر کے آپ کو اس کے نوٹس بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔